बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। सूरतुल अनाम पर बात हो रही है और कल हमने बात करवाई अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से आयत नंबर 80 के हवाले से। आज हम इंशाअल्लाह दो आयत 81 और 82 इन पर गुफ्तगू करवाएंगे। कल के प्रोग्राम का एक इजमाली जायज़ा तजदीद याददाश्त के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा गुफ्तगू हो रही है। जिस तरह आप दलाइल से तौहीद बयान कर रहे हैं, बात रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 80 में जो बात हमने करवाई और जिस पर बात हुई, मोटे मोटे निकात ये थे कि उन्होंने यानी मुशरिकों ने ये डराया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ये इन माबूदों के आप ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और लड़ने लगी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। जब भी दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कुछ लोग लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। यहाँ से एक सबक ये भी मिला। उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुशरिकीन मक्का ने कि जनाब वाला आप पर बिजली गिर जाएगी आसमान से, आप अपाहज हो जाएंगे, आप माजूर हो जाएंगे क्योंकि आपने हमारे माबूदान को बुरा भला कहा है। तो हम एक आयत पहले पढ़ चुके हैं सूरह अनाम ही में, इसी सूरत में 16वीं 17वीं आयत है कि वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वहीं यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नफ़ा और नुकसान सब ये अल्लाह के हाथ में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वजाहत से ये बात फरमा दी कि ये जो बुत हैं ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये नहीं पहुंचा सकते। तुम तवज्जो क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते? अफला ततज़क्करून। यहाँ बात ख़त्म हुई थी। अब वही बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए फरमा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मुशरिकीन मक्का, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम इस दावत को कबूल कर लेते। मैं तुम्हारे माबूदों को कैसे अल्लाह ताला का शरीक मान लूँ और उनसे क्यों डरूं? तुम्हारे पास कोई सनद है, कोई अथॉरिटी है, कोई दलील है? नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दलील ये देते हैं अगली कि हम दोनों फरीकों में से ये बताओ कि कौन ज़्यादा बेखौफी और अमन का मुस्तहिक है। अल्लाहु अकबर। ये नहीं फरमाया गया कि हम अमन के मुस्तहिक हैं, तुम बताओ कि कौन ज़्यादा मुस्तहिक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हारे पास अगर कुछ इल्म है तो तुम्हें बता देना चाहिए। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि हकीकत में अमन उन्हीं के लिए होता है जो राह रास्त पर होते हैं। व अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस पर भी कुछ बात करवाएंगे। अहले ईमान के साथ अमन कैसे होता है, उन्हें खौफ क्यों नहीं होता? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उस पर भी कुछ बात करवाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, फिर आखिरी बात जो अल्लाह ताला फरमा रहा है इन आयात के ज़ैल में कि जिन्होंने अपने आप को ईमान के साथ साथ जुल्म यानी शिर्क, यहाँ पर जुल्म से मुराद यकीनन शिर्क है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, आलूदा करते हैं, वो कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकते। वो राह रास्त पर नहीं होते। राह रास्त पर कौन होता है? सिर्फ अहले ईमान होते हैं जो तौहीद खालिस लेकर चलते हैं। बहुत सारे सवालात इस ज़ैल में आएंगे, उठेंगे, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आएंगी। हम आज ये देखते हैं कि जो तौहीद खालिस जिनके पास नहीं है वो अमन से होते हैं, और जो हम अहले ईमान बसा औकात देखा जाता है कि उनके पास बदअमनी आ जाती है। इसकी वजह क्या है? क्या हम कुरान करीम पर अमल कर रहे हैं या कुरान करीम की रूह को समझ रहे हैं? ये सब बातें सामने आएंगी। दोनों मेहमान मेरे कराची में तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब खान साहब, ख़वातीन व हज़रात मुमताज़ आलिम दीन, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची।
ایک دنیا آپ کو سنتی ہے، ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا ہے، خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، آسٹریلیا میں پڑھا، آج یہاں پاکستان کے ایک بڑے اسکول کے پرنسپل ہیں آپ، تعلیم کا شعبہ آپ کا، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر رکھی ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان، ایک اور بہت معروف نام، بڑا مقبول نام، اور نوجوان علماء میں شمار ہوتے ہیں آپ، ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا ایک ایسا جانا مانا نام کہ جن کا قرآن کریم کو بیان کرنے کا اپنا ایک خاص انداز۔ جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد دینی تعلیم حاصل کی۔ آج اپنی پوری زندگی کو آپ نے بھی اشاعت دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انعام آیات 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الانعام کی آیات 81 اور 82 میں، آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب پاک ہونا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہودی، عیسائی یا مجوسی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 یا 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام اب اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک بنیادی نکتہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے بات آپ اس سے اگر آغاز کریں، جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی ایمان یہ تھا کہ اللہ فاطر السماوات والارض،
اللہ کو وہ فاطر خالق مانتے تھے، لیکن صفات میں شریک کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں کیا یہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے ان معبودات سے میں ڈروں جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو اور اس میں تم اللہ کی صفات کو شریک کر دیتے ہو؟ کیا یہ بات بیان ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو اشارہ فرمایا وہ بالکل درست اشارہ ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ منکرین خدا میں سے نہیں تھی، ٹھیک، وہ اس کا اقرار کرنے والے تھے، اور وہ اس کے اقرار کرنے کے ساتھ جس فعل کے مرتکب تھے وہ شرک تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ان سے مخاطب ہوئے، اور 3 طرح کی قومیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شرک 3 طرح کے کرتے تھے۔ کچھ اس کے ساتھ ستاروں کو شریک مانتے تھے، کچھ چاند کو شریک مانتے تھے، کچھ بتوں کو شریک مانگتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اس آیات میں جو قوم نے جھگڑا کیا اور قوم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایک اور دلیل پیش کی۔ اچھا، ہر نبی جو ہے وہ نبی کی دعوت کا خلاصہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن طرز دعوت نبی کی قوم کے مخاطبین کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں کیونکہ دلائل کا رواج تھا، تو ابراہیم علیہ السلام جب مخاطب ہوتے تھے تو عملی اور قولی دلائل کی لائن سے ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے بھی جب مخاطب ہوئے ہیں تو اللہ جل شانہ نے بھی دلائل کی لائن سے مخاطب ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک دلیل قائم کی کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جو ہوں وہ ڈرپوک، میں ڈروں گا تو غضب خدا کا، قہر خدا کا، یہ بتاؤ کہ ڈرنے کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ میں کس بنا پہ ڈروں؟ میں ڈروں تو ڈروں کیوں؟ تم نے اپنے شرک کے مرتکب تم ہوئے، حالانکہ جانتے بوجھتے ہوئے خدا کو مانتے ہوئے اور پھر اس کی صفات میں جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ تم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ علیم ہے، تم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ قادر ہے، اس سب کے باوجود تم جو یہ کر رہے ہو، تو پھر دوسری بات یہ کہ تم ہی بتا دو، چلو میں نہیں بتاتا، تم بتا دو جو آپ نے فرمایا کہ امن کا مستحق کون کس کو ہونا چاہیے؟ وہ جو ایک خالق حقیقی کو ماننے والا ہے کہ وہی ساری کی ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور وہی خالق ہے، وہی رب ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ آپ نے جو بھی آیت پڑھی، اسی طریقے سے وہ آیات آتی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مخاطب فرمایا کہ وَلَا إِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ مکے والوں سے یہ سوال کریں کہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف تھا ہی ربوبیت میں۔ شرک میں جو اختلاف، کائنات کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کائنات کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، یہاں نہیں، چلانے والی میں نہیں، مرض کو فلاں شفا دیتا ہے، دولت فلاں سے آتی ہے، بارش فلاں سے آتی ہے، بیماری فلاں سے آتی ہے، حاجات روا وہ بھی ہے۔ یہ جو ربوبیت کا، اسی وجہ سے تو آپ ہمارے دیکھیں نا، اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں جن صفات کا انتخاب فرمایا اس میں سب سے پہلے رب العالمین، اپنی صفت ربوبیت، اور وہی بنیادی طور پہ ہر نبی نے آ کر جس چیز کی سب سے پہلے ایمان کی اسکریننگ جس چیز سے کی ہے وہ ہے کہ اس کے اندر شرک کا کوئی ذرہ نہ رہ جائے۔ انسان کی اس دل کی زمین کی زرخیزی کے لیے بنیادی انگریڈینٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں بھی شرک نہ پایا جائے۔ اس ساری نبی کی جد و جہد، سارے نبی کی محنت اسی پہ لگتی ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا مزاج رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں ان کی گوٹ اٹکی ہوئی تھی، جہاں جہاں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے بتوں کو بنا کر، وہ جہاں جہاں پہ وہ فلکیات کی لائن سے سمجھتے تھے کہ فلاں ستاروں کا آنا جانا، فلاں ستاروں کا ڈوبنا، فلاں ستاروں کا آ جانا ان سے ہماری قسمت، تو اس لائن سے بھی اس لائن سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شرک کو واضح کیا، اور پھر اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو اپنے ایمان کو اس سے صاف کرو۔ اگر میرا ایمان یہ ہے کہ ایک کائنات کے بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے، تو امن کا سب سے زیادہ مستحق تو میں قرار پاؤں گا، امن کا مستحق تو میں ہوں۔ حالانکہ یہ بات وہ نہیں کہہ رہے اس انداز میں
کہ ہم ہوں گے امن کے مستحق، انہی سے پوچھا جائے، ہاں کہ تم بتاؤ. استدلالی انداز ہے نا یہ کہ بھائی استدلالی انداز ہے، اور یہ استدلال اس پہ قائم کیا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، اب نتیجہ خود تم نکال کے بتا دو. اور دلیل کے ذریعے مفتی صاحب شکست دی جا رہی ہے. یہاں پر جو 2 پوائنٹس ہیں میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آغاز تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ذرا کھولیے. ایک بات تو یہ بنیادی بات ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم مجھے ان سے ڈرنے کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ تم جس سے ڈرنا چاہیے نہ ہی تم اس سے ڈرتے ہو بلکہ اس کی صفات میں شامل کر دیتے ہو ان بتوں کو. تمہیں ڈرنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ کہ امن اور بے خوفی کا مستحق کون ہے، تم ہی بتاؤ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا توحید خالص رکھنے والا شخص اس کے پاس امن اور بے خوفی یہ لازمی چیز ہیں. کیا یہ امن اور بے خوفی توحید خالص کا ماحصل ہوتا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انیق صاحب دیکھیں، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جو تھے نا، ان کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو الٹیمیٹ اتھارٹی تھی یعنی خدا کی، اس الٹیمیٹ اتھارٹی کے ساتھ وہ ان نیسیسری کسی کو ساتھ میں شامل کر رہے تھے. ٹھیک. اب ابراہیم علیہ السلام نبی کی جو سب سے بہترین ایک کوالٹی اور وصف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کے اندر کوئی شک موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی تعلیمات الہیہ میں وہ کسی قسم سے مشکوک ہوتا ہے، ہمیشہ وہ ثابت قدم رہتا ہے. اور ہم اولم تومن کے حوالے سے پیچھے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جب اللہ نے پوچھا بھئی تم ایمان نہیں رکھتے، تو نے کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف اطمینان قلب کے لیے سوال پوچھا، ورنہ یقین میرا کامل ہے. یہ بات پہلے ہو چکی ہے ہماری. اب بات یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ نفع اور نقصان یہ من جانب اللہ ہے، خیر اور شر اس کا تعین اللہ رب العزت نے کرنا ہے. جب یہ ساری باتیں کلیئر ہیں تو اب مجھے بتاؤ وہ پتھر کا بت جس کو تم نے خود بنایا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر میں نے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ دی اور یہ بات کر دی کہ بھئی اس نے سارے بتوں کو توڑا تھا، تو تم تو خود اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ یہ پتھر کا بت باقی چھوٹے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے. جب تم خود اس بات کے قائل ہو کہ پتھر کا بت کچھ کرنے کا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ میرے لیے نقصان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ بات ان کے سامنے بیان فرمائی، اور تو اگلا سوال وہی استدلالی جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا اب تم فیصلہ کرو کہ امن میں کس کو ہونا چاہیے، بے خوف کس کو ہونا چاہیے. اس شخصیت کو جس کے اوپر اللہ کی تمام صفات واضح ہیں، اللہ کی تمام قدرت واضح ہے، اللہ رب العزت کا تمام طریقہ کار واضح ہے، اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اس کائنات کو تخلیق کیا اور آج تک چلایا، اس کی نگاہ ان تمام معاملات کے اوپر ہے. اس کو ڈرنا چاہیے یا ان کو ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی اور کو اور ایسے لوگوں کو شامل کر کے جو اپنے لیے کچھ بھی نفع و نقصان کا باعث نہیں بن سکتے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور امن و خوف سے پریشان ہونا چاہیے. اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ امن اور خوف کے اندر مبتلا بعض اوقات نہیں، بعض اوقات تو نظر آتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اس آیت سے جو ہمیں نتیجہ مل رہا ہے وہ یہ کہ جو توحید خالص کے علم بردار ہوتے ہیں وہ امن اور بے خوفی کے مستحق ہوتے ہیں. امن اور بے خوفی کے مستحق ہوتے ہیں. جی اچھا، حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جس طرح انٹروڈکشن میں بھی آپ نے یہ بات کی تھی، میں اس کو بھی یہاں پہ لے لیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم دور حاضر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر شرک موجود ہے، یا وہ اقوام جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر رہی ہیں، بظاہر وہ لوگ ہمیں امن میں نظر آتے ہیں. اور مسلمان جو کہ اللہ رب العزت کی توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود بعض اوقات وہ ہمیں انتشار کا شکار نظر آتے ہیں اور بے خوفی خوف کا شکار نظر آتے ہیں کہ وہ کسی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اور بد امنی کا شکار ہیں. تو دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں، یہاں پر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قلبی کیفیت کیا ہے، حالت قلب کیا ہے. اگر حالت قلب میں اطمینان موجود ہے، امن موجود ہے، تو اصل میں وہی شخص ہے جو پر امن ہے. ہم یورپ کی دنیا کو دیکھتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ کیا ہمارے پاس حالت قلب میں اطمینان ہے؟ جی، یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن کامل ہوگا اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہوگا تو اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ خیر اور شر دونوں چیزیں میرے رب کی طرف سے ہیں. اگر وہ خیر ہے
تو الحمدللہ حدیث شریف کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کرتا ہے۔ جب اس کو کوئی نیکی پہنچتی ہے، اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ جب کوئی برائی پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جو مومن کامل ہوگا اس کو یہ اطمینان ہوگا کہ خیر اور شر، نفع اور نقصان دونوں میرے رب کی جانب سے ہیں۔ اگر وقتی طور پہ کسی حالات میں مبتلا بھی ہوں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ دور ہو جائے گا، اور اگر وقتی طور پہ خوشحالی میں ہوں تو یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اس پر وہ شکر کر کے اللہ کے فضل کو پا لیتا ہے۔ اسی بات کو ذرا میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ بات، یہ بہت اہم نکتہ میرے خیال کے مطابق یہ ہے، یعنی ماحصل کیا ہے؟ توحید کا ماحصل بے خوفی اور امن۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے، بے خوفی اور امن۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جو توحید خالص کے علمبردار نہیں ہیں، انہوں نے توحید کو آلودہ کر دیا۔ میرا سوال یہ کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم فرزندان توحید ہیں، ہمیں تو امن کا اور بے خوفی کا ایک سمبل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر بے اطمینانی اور خوف محسوس ہوتا ہے، فرد کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر ایک بے یقینی سی چل رہی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس آیت کو سمجھنے میں، ہمارے لائے عمل میں، یا ہم سے کچھ دانستگی میں یا نادانستگی میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، تبھی تو ہمارے پاس بے یقینی پائی جاتی ہے، بد امنی پائی جاتی ہے؟ ارشاد۔ بالکل یقیناً دیکھیں، ایک چیز میں آپ کی بات کی تائید کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک غلطی ہم سے ضرور ہو رہی ہے لاہ عمل میں، اور وہ غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایمان کو بنانے کی محنت کو یا ایمان کی مضبوطی کو یا ایمان کو شرک خفی شرک جلی سے پاک کرنے کی محنت کو، اس بات کو کہ بھائی ایمان کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے چیزوں کو، اس کا ہماری مجلسوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے تربیتی اداروں سے اس کے مذاکرے ختم ہو گئے۔ ٹھیک، جب اس کے مذاکرے ختم ہو گئے تو ایمان الفاظ کے مجموعے کا نام رہ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے، کیونکہ جب وہ کوئی مذاکرہ ہی نہیں ہوگا کہیں، آپ یہ سوچئے کہ اب آپ سوچئے کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے پورے قرآن کریم میں اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اب میں اور آپ سوال کرتے ہیں، جو ہم بار بار کہا کرتے ہیں کہ ہم یہ پوچھیں کہ اب میرا بچہ، میں اس بچے سے یہ کہوں کہ اللہ کی صفات کو بیان کرو، تو وہ کتنی دیر بیان کر سکتا ہے؟ یا میں کتنی دیر اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی صفات کا مذاق؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے ساری کی ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، کیا بات، اور جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔ اللہ اکبر، مائکروسکوپک جرم سے بھی ڈرتا ہے اور بڑی مخلوق سے بھی گھبراتا ہے، تو ساری کی ساری مخلوق سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ تو جب آدمی کے اندر دیکھیں بے خوفی جب آئے گی جب اللہ کا خوف آئے گا، کیونکہ اس جگہ پہ دو میں سے ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو مخلوق کا خوف ہوگا یا اللہ کا خوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب ایمان آلودہ ہوتا ہے گناہوں سے اور شرک خفی سے، میں نہیں کہتا کہ ہم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ شرک جلی کا مرتکب نہیں ہوتا کہ کوئی جا کر بتوں کی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن مخلوق سے ہونے کا یقین کہ فلاں سے ہو جائے گا، فلاں سے ہو جائے گا، فلاں سے ہو جائے گا، فلاں سے کام بن جائے گا، فلاں سے کام بن جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، جس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، جس طرح اللہ کی ذات علی پہ ایمان رکھنا چاہیے تھا، اللہ کے بھروسے پہ چلنا چاہیے تھا، وہ چیزیں جب نہیں ہو رہی ہوتی ہیں رویوں کے اندر، تو پھر ظاہر سی بات ہے چیزوں میں سے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان خوف میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ خود اور سے جب نا فرد کا معاملہ، اور فرد سے بنتی ہے سوسائٹی، یعنی خوف میں مبتلا ہوا
بد امنی میں سوسائٹی مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ میں گھبراؤں گا، اب میں اسے نہیں اگر میں نے اس کو خوش نہیں کیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو نہ ہو لیکن اس آدمی کو خوش کر دوں، خاندان والوں کو خوش کر دوں، اللہ تبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی خاندان والے ناراض نہ ہوں، دفتر والے ناراض نہ ہوں، میرے باس ناراض نہ ہوں۔ اب آپ نے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹرکچر، آپ جس اسٹرکچر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس اسٹرکچر میں دیکھیے خوف اسی وجہ سے نبی جو سب سے پہلی محنت کرتا ہے ایمان کے لیے، دیکھیں دو صفات ہیں، آپ اپنے آپ کو کسی کو کرائٹیریا ہو نا اسکریننگ کرنی ہو، دو چیزیں، نبی کی محنت کی بنیاد ایمان میں دو چیزیں، اللہ کا خوف، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ اگر اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے پھر اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ میرے پاس نہیں آیا تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہوا تو یہ کیا ہوگا، یہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا، فلاں کے پاس نہیں گیا، نہیں، وہ کوشش پوری یہ کرتا ہے اپنی ترجیحات میں کوئی اور ناراض ہو نہ ہو، مجھے اس سے اللہ ناراض نہ ہو، میرے اس بول سے اللہ ناراض نہ ہو، میرے اس فعل سے اللہ ناراض نہ ہو، میرے معاملات سے اللہ ناراض نہ ہو۔ جب اس کے پیش نظر اللہ جل شانہ اس طرح ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ وہ بندگی کی اس لیول پہ پہنچتا ہے سبمیشن کے کہ پھر پوری کائنات اس کی معین و مددگار خود ہو کے چل رہی ہوتی ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جو لیول ہے، اسی لیول کو اگر ہم اس کو سامنے نہیں رکھیں گے ایمان کو تو پھر ہمیشہ مسائل، دیکھیں یہی تو فرق ہے، اللہ نے دنیا کو کفار کے لیے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، وہ تو اسباب کے ساتھ ہی حاصل کریں گے، اللہ نے دنیا ان کے لیے جنت بنائی ہے، الٹیمیٹ ہے ان کے لیے سب کچھ، لیکن مسلمان کے لیے تو اللہ نے سب کچھ ایمان کے ساتھ جوڑا۔ آپ کے ساتھ جتنے وعدے ہیں، امن کا وعدہ، بے خوفی کا وعدہ جوڑا ہوا ہے، وہ ہے ایمان، اور اللہ نے یہ شرط قرار دی ہے، یہ شرط موجود ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر یہ شرط مفقود ہو گئی تو جتنے پرومسز ہیں وہ سارے پرومسز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو کفار پہ قیاس نہ کرو، اس ملت پہ قیاس نہیں کرنا، ان کا طریقہ اور ہے، تمہارا طریقہ اور ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید بات ہو، کہ تشنگی اب بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ میں کیوں ڈروں ان سے، ڈرنا تمہیں چاہیے، تم نہیں ڈر رہے، خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو بتوں کو۔ اب تو یہ بات دلائل دیے جا رہے ہیں، استدلالی رنگ ہو رہا ہے، مسلسل آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم ہی بتاؤ کہ ہم دونوں جماعتوں میں امن سے کون ہے نا؟ اب یہ امن عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں امن سے کون ہے۔ امن کیا مشتق ایمان سے لیا جا رہا ہے یا حالات و واقعات اور جس طرح آپ نے کہا ذہنی طور پہ امن، قلبی طور کے اوپر امن، اس کو ذرا طبعی طور پہ جو امن ہے ذرا کھولیے اس میں جو لفظ امن ہے نا، اس میں کئی سارے معنی ہیں۔ ایک معنی جس طرح سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ظاہری امن سے مراد ہے کہ ہمارے اطراف اور اکناف کے اندر امن سے کون ہے، ایک یہ ہے کہ میری ذاتی معاملات میں ہم میں سے امن میں کون ہے، ایک ہے میرے اندرونی معاملات میں سے امن کے اندر کون ہے۔ اور دیکھیں سب سے بڑا جو اطمینان ہوتا ہے نا بندے کو، وہ جب ہوتا ہے جب اس کا باطن سکون کے اندر ہوتا ہے۔ ہم یہ بات بخوبی دیکھتے ہیں اپنے اطراف کے اندر، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کہ وہ شخص جو کہ قلبی طور پر کسی بات سے مطمئن ہو، چاہے وہ اس کا مال و دولت کا ہونا ہو یا اس کی تنہائی ہو، سارا عالم اگر اس کے مخالف کھڑا ہوگا نا، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے کہ میں قلبی طور پر اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں حق پر تھا، اس کے ارادوں کے اندر کوئی کمی یا کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا باطن مطمئن ہوتا ہے کسی بھی بات پر، وہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنا رخ اللہ کی جانب کیا ہوا ہوتا ہے، وجہ للذی فطر السماوات، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ایک بات کی نا، وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فرد سے معاشرے میں کیسے بات جاتی ہے۔ جب اس شخص کے جو ملنے والے ہیں، متعلقین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے بڑے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر اطمینان کا شکار ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نے سارے دلائل دے دیے، وہ ہمیں انکاؤنٹر کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، اب بڑے اطمینان کے ساتھ اس زندگی کے اوپر وہ لگا ہوا ہے جو اس کو پسند ہے، وہ جو بھی ہے خیر والی یقیناً ہونی چاہیے،
چاہیے کیونکہ خیر میں ہی اطمینان آئے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اولاد یہ بات سیکھتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھا، بے شک اس نے کم کے اوپر قناعت کیا، کم کمایا، لیکن حرام کی طرف کبھی نہیں گیا، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہمارے والد صاحب سکون سے رہے۔ بیوی اس بات پر مطمئن ہوتی ہے کہ بے شک میرے شوہر نے ظاہری زندگی کے اندر مجھے بہت زیادہ مال و اسباب تو نہیں دیے، لیکن اس نے ایک پرسکون زندگی مجھے دی جس میں محبت تھی، پیار تھی، الفت تھا، اور آپس کے اندر ایک لگاؤ موجود تھا۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جب آگے معاشرے میں جاتے ہیں وہ اس امن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، ان کی بیوی بچے ہوتے ہیں وہ اس تعلیم کو عام کرتے ہیں، پورا معاشرہ اس سے سٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو باطن اور قلب کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات موضوع سے ہٹ کر عرض کر دوں، لیکن بڑی اہم بات ہے، بزرگان دین کی تعلیمات اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اور بالخصوص جو مشائخ ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کو دیکھیں، تو وہ آپ کو ذکر خفی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تمام سلاسل جو ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ان تمام سلاسل میں آخر میں نقشبندیہ سلسلے کے اندر ابتدا میں ذکر قلبی کروایا جاتا ہے، اور اس ذکر قلبی کے اندر ایک سالک کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے قلب کے اوپر اللہ کے نام کی ضرب مارو اور غیر اللہ کو وہاں سے خارج کرنا شروع کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے باطن میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اور جب اس کا باطن نورا نور ہوتا ہے تو اس کے الٹیمیٹ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اس کا اطراف کا عالم پھر منور ہونے لگتا ہے، اور وہ خود اللہ کی ذات پر وہی یقین رکھتا ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو اس کسی غیر سے یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکے گا، یا اگر مجھے مدد چاہیے تو کسی اور انسان سے جا کے میں مدد کو طلب کروں گا، مجھے شکایت کرنی ہے تو میں شکایت اللہ ہی سے کروں گا، طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے کروں گا۔ جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہتر عمل یہ ہے کہ اپنے حقوق پر توجہ کم ہو، اپنے فرائض پہ توجہ زیادہ ہو، اللہ کے سامنے، اللہ سے تعلق میں۔ اور ہم نے صحابہ کرام کی حیات میں اسی چیز کو دیکھا۔ غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، 313 صحابہ کرام ہیں، اور دشمنان اسلام کا 1000 کا لشکر جرار ہے، لیکن کیفیت کیا ہو رہی تھی کہ جب وہ صحابہ کرام اللہ کی ذات پر یقین کر کے میدان عمل میں نکلے، تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں کہ یہ جب دشمن سے لڑتے تھے، مسلمان مجاہد تلوار اٹھاتے تھے، کافر کی گردن پہلے کٹ کر گر جایا کرتی تھی، کیونکہ ہاتھ مسلمان کا اٹھتا تھا اور کافر کی گردن اللہ کا فرشتہ کاٹ دیا کرتا تھا۔ مفتی صاحب، آپ نے جو بات فرمائی اور غزوہ بدر کی جو بات فرمائی، یہ میدان جہاد میں تو یہ آدمی سرتاپا اللہ کا ہو جاتا ہے نا، کہ یا تو جان دینی ہے یا جان لینی ہے۔ وہ تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ ہے، رب العالمین کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک میدان جہاد ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، اس میں تو یہ کہ گردن اڑانی ہے یا اڑوانی ہے۔ ذکر کی بات کی آپ نے، ذکر دل کو اللہ کی حضوری میں دینا ہی دینا ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ، مومنوں کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک آیت، اور وہ آیت ابھی ہم نے کوئی 4-6 روز پہلے پڑھی تھی، انی وجہت وجہہ للہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اللہ اکبر۔ میں عام زندگی میں صبح اٹھ رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، ہم سب کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام درس دے رہے ہیں، میں یکسو ہو گیا۔ جب میں یکسو ہو گیا تو کیا اللہ مجھے مایوس کر سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کے ہاں بس یہی وہ لیول ہے سپردگی کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے۔ ہم لوگ پریشانی کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، جو حضرت نے بالکل صحیح بات فرمائی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ جس چیز کو امن اور اطمینان کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں دیکھیں ویسٹ نے نا بڑا زبردست لگیا ہوا، یہ ہے ہمیں 200 سال میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوئی ہے لاسٹ 200 ایئرز میں، کہ انہوں نے ڈسکورسز چینج کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب آج سے امن اسے کہا جائے گا۔ امن کسے کہا جائے گا؟ امن اور اطمینان اسے کہا جائے گا کہ انسان کیونکہ ایک سوشل اینیمل ہے، اور اس حیوان کی خواہشات، شہوتیں، ضرورتیں جب پوری ہو جائیں گی تو کہا جائے گا یہ امن میں ہوگا۔ اور یہ کامیاب ہے۔ اور یہ کامیاب، اچھا کامیاب کون ہوگا؟ کیونکہ یہ سوشل اینیمل ہے، اور سوشل اینیمل تو مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، تو آپ کی مائٹ کیپٹل ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ اور دنیا ہوگی تو آپ ایک کامیاب آدمی ہوں گے، اور اگر آپ نہیں ہوں گی، اور ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ایک را مٹیریل بنا رہے ہیں، یہی سوچ۔ بالکل آپ اسی سٹرکچر میں، میرا بچہ
ڈگری لے کے، جو آپ نے کہا نا یہ کرائٹیریا، یہ آپ نے کہا ڈسکورس، یہ ڈسکورس طے کس نے کیا ہے؟ مغرب نے۔ یہ مغرب نے ڈسکورس طے کیا ہے۔ ڈگری ایک چیک ہے، اس چیک کو مجھے بھنانا ہے۔ میں پاس 2 لاکھ کی جاب مل جاتی ہے تو 2 لاکھ کی جاب 3 لاکھ کی کیسے ہوتی ہے، 6 لاکھ کی کیسے ہوگی؟ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ معاف کیجئے میری بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ تفصیلاً بات فرمائیں، اور آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے۔ عبداللہ پیدا ہوتا ہے اور مائیکل پیدا ہوتا ہے۔ عبداللہ میں اور مائیکل میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ عبداللہ اور مائیکل دونوں اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، اس کے بعد ان کی شادیاں ہوئی، جاب وغیرہ ہوئی، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، یہ بچے ان کے ہوئے اور ایک وقت آنے پہ یہ مر گئے۔ تو عبداللہ میں اور مائیکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان جو کہ امتی ہے، اس کی سوچ، اس کی نفسیات، اس کا فکری نظام، اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے تھی نا۔ اس نے ٹائی لگائی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیا۔ ایک بڑا گھر، ایک بڑی گاڑی، ایک اچھے گھر میں شادی کہ جہاں سے بہت اچھا مال ملنے کی توقع ہو مجھے، اور میری سسرال بڑی مضبوط ہو۔ یہ زندگی ہے۔ قرآن کسے کامیاب آدمی تصور قرار دیتا ہے؟ ہمیں تعلیم کر دیجئے۔ دیکھیں میں تو واللہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک کامیاب انسان کون ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، جس اسٹرکچر میں ہم رہ رہے ہیں نا، جس مارکیٹ ڈسپلن میں آپ رہ رہے ہیں، جس پولیٹیکل ڈسپلن میں آپ رہ رہے ہیں، جس اکنامیکل ڈسپلن میں آپ رہ رہے ہیں، اور جس کو آپ نے اللہ معاف کرے مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر کے درآمد کر کے اپنے ہاں اسی کو اسٹرکچر بنا دیا ہے، اس میں انسان ایک حیوان ناطق کا مجموعہ ہے جو خالصتاً اس کی اصل چیز، سب سے بڑی ضرورت شہوات ہیں، چیزیں ہیں، ضروریات ہیں۔ تو بھائی جب آپ نے ڈسکورس چینج کر لیا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیملی کا ڈسکورس بھی ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ جہاں جا رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں جانوروں کیا کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ باپ اور یہ ماں اور یہ میر، یہ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی باپ، آپ انیتھک، آپ سوچیں آج ویسٹ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، مطلب میرے ساتھ خود جاتی تھے کہ اگر آپ باپ کا نام پوچھ لیں تو اگلا آدمی کہتا ہے میں آپ کو سو کر دوں گا، who you are to ask کہ میرے باپ کا کیا نام ہے، you are not allowed to ask، کیونکہ سنگل پیرنٹ سوسائٹی۔ دیکھیں جانوروں میں یہی ہوتا ہے نا بھائی، اسپیشیز جانوروں میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نادا شیر کا یہ تھا وہ تھا، اور پھر اس کی فیملی سٹرکچر چینج کر دیا، کیونکہ دیکھیں جانوروں میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ لائبلٹی ہوتی ہے نا، بوڑھی بھینس کاٹ دی جاتی ہے، تو اگر بوڑھے ہو گئے تو آپ اسٹرکچر سے نکل جائیں، آپ کے لیے اولڈ ہاؤس ہے، آپ وہاں رہیے۔ اچھا 2013 کے بعد ڈیزاسٹر کریٹ ہو گیا، کیونکہ 2013 کے بعد یورپین یونین نے لاز پاس کر دیے ہیں کہ فیملی کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، وہ چاہے 2 مرد رہیں گے تو اسے فیملی مانا جائے گا، وہ مارکیٹ سے جا کے بچے کو شاپ کر لیں گے تو کہا جائے گا۔ اب آپ اس اسٹرکچر میں رہ رہے ہیں جہاں سمجھتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ نفس، یعنی آپ بزرگوں کی زبان میں جو حضرت نے بات کی، انسان مجموعہ ہے نفس اور روح کا۔ یہ ساری انہوں نے ساری طاقت لگائی ہے نفس کو سمجھنے میں۔ نفس جو ہے نا وہ تو اس کی ضرورتیں ہیں، شہوتیں اس کی ضرورتیں ہیں، خواہشات اس کی ضرورتیں ہیں، ساری کی ساری۔ انسان جو انسان ہے اشرف المخلوقات، وہ تو روح کی بنیاد پہ چل رہا ہے، جس کا مرکز، اس کو چلانے کا مرکز الا ان فی الجسد لمضغۃ لو صلحت صلح الجسد كله لو فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی جس طرح جسم کے ساتھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، روح کے ساتھ بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جب وہ بیماریاں لاحق ہونا شروع ہوتی ہیں تو روحانی طاقت جسے ایمان کہا جاتا ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بھی بیماریاں ہیں، اس میں بھی تکبر ہے، جس کو آپ نے ایگو بنا کے خوشنما کوالٹی قرار دے دیا کہ وہ تو کوالٹی ہوئی۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، آپ نے کہا نہیں محبت ہونی چاہیے، بلکہ محبت کیا فیکٹری تو آپ کے اندر۔ آپ نے تعلیم کا سوال کیا تھا تو میں کہا کرتا ہوں ہر بزنس کالج کا مین آبجیکٹو ہے، وہ جو بزنس کالج گریجویٹ نکالتا ہے اس کو آپ ایک بہت اچھی پیسہ بنانے کی مشین نکالتے ہیں، جسے سرمایہ بڑھانا آتا ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی سرمایہ بڑھانا ہے، زندگی کا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا، زندگی کا مقصد ہے سرمایہ میں اضافہ، کیپٹل میں اضافہ، کیونکہ آپ کی عزتوں کے معیارات اس سے چلتے ہیں۔ اچھا اور روح کیا کہہ رہی ہے؟
روح کہہ رہی ہے کہ نہیں 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 نہیں، ایمان کی تو طاقتور ٹونک ہے ایثار اور زہد۔ جن صحابہ کے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جن سواریوں پہ بیٹھ کے دنیا کو فتح کیا ہے وہ ایثار اور زہد کی سواریاں تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان سواریوں کو آپ نے کہا کہ نہیں 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 یار یہ تو پرابلم ہے، آج غربت تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، غریب ہو جائے گا تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کو اتنا ہونا چاہیے اس کا، ورنہ تو یہ انسان بیچارہ ڈپریشن میں چلا جاتا۔ ارے انسان اس سے ڈپریشن میں نہیں جاتا، انسان تو ڈپریشن میں اس سے جاتا ہے جب وہ مخلوقوں سے دل لگاتا ہے، فلاں سے ہوگا فلاں سے ہوگا فلاں سے ہوگا، اور ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ جب اس کے خواب چکنا چور ہوتے ہیں تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اس سے تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان تو ایمان کی علامتوں سے پہچانا جاتا، ایمان کی علامت تھی زہد، ایمان کی علامت تھی ایثار، ایمان کی علامت تھی تواضع، اور ایمان کی علامت تھی نافیت، کہ آپ تم اور دنیا سے بے رغبتی، اب وہ زہد تھی نا، وہ تھی علامت تھی، اور وہ تھی کہ موت سے محبت نہ کہ موت سے ڈرنا۔ اب آپ یہ بتائیے آپ جس اسٹرکچر میں رہ رہے ہیں، میں جس اسٹرکچر میں آپ اپنے بچوں کو، ہم عبداللہ اور مائیکل کا جو آپ نے سوال کیا تھا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں نا، مطلب علمی ہے، کیونکہ میں 2.5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، کام ہی ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب یہ نسل جو ہے نا یہ یتیم نسل ہے، یہ آرفن جنریشن ہے، کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کے ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ نے جن تعلیمی اداروں کے حوالے کیا ہے ان کا کام ہے ایک کتاب کو پورا پڑھا دینا، ان کا کام ہے انسان بنانا، کسی کا مقصد انسان بنانا ہے ہی نہیں۔ فیملی سسٹم ڈیمولش ہو چکا ہے، بڑے بوڑھوں کے فرق ختم ہو چکے ہیں، محلے داریاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود اب بھی کچھ سرفرے لوگ ہیں جو جس کی برکت سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، آج بھی اس مملکت خداداد میں ایسے تعلیمی ادارے موجود ہیں جو جہاں پر مسلمانوں حنیف صاحب نمک تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن کھانے کا سارا ذائقہ اسی میں ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور اطمینان قلب کے لیے میں قرآن پاک کی صرف ایک آیت کوٹ کر کے آپ کی پھر آپ بات مکمل کیجئے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جان لو دلوں کا امن اور اطمینان وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کنکلوڈ بھی کر دیں، اور یہ جو بہت اہم بات جو آپ نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہا ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے آلودہ نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم سے، ظلم یعنی شرک سے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے یعنی انہی کے لیے امن ہے، اور وہم مہتدون، اور وہ راہ راست پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا اس کا مغز کیا ہے آپ تعلیم کر دیجئے اور کنکلوڈ فرما دیجئے۔ اس کا کنکلوژن جو ہمیں سمجھ آیا نا وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ امن سے یہاں پر مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کے اطراف کے اندر ہر طرف سکونی ہو اور ہر طرف سکون پھیلا ہو، آپ کو کوئی محنت نہ کرنا پڑے، مشقت نہ کرنا پڑے، جد و جہد نہ کرنا پڑے، یا کسی قسم کے حالات اور مسائل اور اعصاب سے آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں جد و جہد میں نظر آتی ہے، اور ان سے زیادہ اہل ایمان کوئی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کو جنگ بھی لڑنا پڑی، آپ کو اختلاف بھی سامنا کرنا پڑا، مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں اطمینان سے مراد کیا ہے؟ قلبی اطمینان، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے گا، اس کی توحید خالص پر ایمان رکھے گا، اس کی قوت اور طاقت پر ایمان رکھے گا، اللہ اس کو اطمینان قلب عطا فرمائیں گے۔ اور وہ اطمینان قلب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اب اگر اس کو کوئی نعمت ملے گی تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرے گا، اور اگر اس سے کوئی نعمت چھن جائے گی وہ اس پر صبر کرے گا کہ یہ میرے رب نے وقتی طور پر مجھ سے لے لی، اور بے شک میرے رب عطا کرنے والا تھا، اگر اس نے لے لی تو اس کا بدلہ وہ مجھے روز محشر عطا فرمائے گا۔ جب مومن کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی اس کا قلب مطمئن ہو جائے گا، اور جب اس کا قلب مطمئن ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر قرآن اعلان کرے گا اے مطمئن ہو جانے والے نفس، لوٹ اب اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں تجھے داخل کر دوں گا اپنی جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس طرح نفس امارہ، نفس لوامہ میں نفس مطمئنہ، اور پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ، پھر نفس راضیہ، نفس مرضیہ، وہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بات جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم، آپ نے بھی ذکر کیا تھا
کہ جو مجھے مل رہی ہیں نعمتیں مجھے مل رہی ہیں اس پہ شکر، اور اگر کچھ چیزیں چھن رہی ہیں تو اس پہ صبر، کہ میں راضی برضا۔ مفتی صاحب کیا صبر بھی اس وقت شکر کی ہی شکل اختیار نہیں کر بے لیتا؟ شک بے شک بے شک، یہ صبر بھی ایک شکر ہی کی شکل کیفیت ہے۔ اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے گا مالک میں راضی ہوں، میرا رخ تیری ہی طرف رہے گا۔ بے شک۔ انی وجہت وجہ للہ فطر فطر السماوات حنیفا وما انا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، کتنی اہم گفتگو یہ عطا فرمائی، کتنی اہم بات۔ اصل میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھنا یا اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی حضوری میں رکھنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ خشیت خداوندی، خشیت خداوندی، خشیت خداوندی، یہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اختتام ہوتا ہے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب پاک ہونا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہودی یا عیسائی یا مجوسی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 یا 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ یہ وقت قرآن اندازی کا۔ خواتین و حضرات، کوئز کا صحیح جواب بتانے والوں کے مابین قرآن اندازی۔ قبلہ مفتی نجیب صاحب ارشاد فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے دین کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ فہیم اکرم ملتان سے۔ فہیم اکرم صاحب ملتان سے آپ کو کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، بہت مبارک۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو، اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے نا کہ کونوا مع الصادقین، بس سچوں کے ساتھ رہو۔ خواتین و حضرات، لوہار کے پاس سے کیا حاصل ہوتا ہے معلوم ہے ہمیں، عطار سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ معلوم ہے ہمیں، علماء کی صحبت۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔